अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। दोस्तों, आज का मौजू हमारा वही सिलसिला जो कॉन्सेप्ट को समझने के एतबार से नबूवत का जो कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिटहुड का, रिसालत का, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दूसरा एपिसोड है। आवाज़े हक लाइव की प्लेलिस्ट में अंडरस्टैंडिंग आइडियोलॉजीज में पहला एपिसोड जो है वो पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो आज के प्रोग्राम के बाद उसको जरूर देखें, क्योंकि ये एक तसलसल रहेगा इंशाल्लाह, जो कई गलतफहमियों को और कई तरह के अशकालात को हल करता हुआ आगे बढ़ेगा। इससे पहले कि बाकायदा गुफ्तगू का हम आगाज करें, मैं बताता चलूं कि स्ट्रीम यार्ड ने एक जबरदस्त ऑप्शन दे दिया इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव करने का भी। तो मैं कोशिश करूंगा कि ट्विटर की बजाय इंस्टाग्राम के ऊपर नेक्स्ट जो लाइव हो वो इंस्टाग्राम के ऊपर हो, यानी फेसबुक पर, यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है जी, ये सिलसिला हम इस तरह शुरू करेंगे क्योंकि ट्विटर के ऊपर ज्यादा मेरे ख्याल से लोग शायद इतने नहीं देख रहे, या मैं करूंगा, हो सकता है सिलसिला यही रखूं, इंस्टाग्राम के ऊपर सेपरेट लाइव स्ट्रीम कर लिया करें। बहरहाल ऑप्शन स्ट्रीम यार्ड ने उसकी दे दी हुई है। एक तो ये चीज है, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में हमारी यूथ जो है, मुस्लिम यूथ है, न्यू मुस्लिम्स हैं, इवन कई बड़ी तादाद में सनातनी हैं, वो एक्टिव हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। वो बहुत ज्यादा शोर शराबा इधर उधर कर रहे होते हैं। तो कोशिश करेंगे उसको इंस्टाग्राम के ऊपर शिफ्ट करें, ताकि फिर आप लोगों के लिए जुड़ना भी आसान हो, और बड़ी तादाद में इंस्टाग्राम के ऊपर लोग हैं और बड़ी तेजी से वहां पर शेयर करते हैं, और अच्छी रीच है इंस्टाग्राम के ऊपर भी गुफ्तगू के एतबार से। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मामला इस तरह का करेंगे। एक तो ये चीज थी। एक भाई बार बार कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, तो इनको मैं साइड पे कर देता हूँ, ताकि इनकी आवाज हमें भी ना आए, ना इनको हमारी आए, ना हमें इनकी आए। हाँ, हम वहां हैं जहां से खुद हमको कुछ हमारी खबर नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। हाँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिसको आवाज नहीं आ रही हेडफोन साफ करे। रात को लगाकर सो जाते हैं, सुबह मैल से भरे होते हैं, जरा टिश्यू से उनको साफ करें, उस पर फूके शूके मारें। कानों में भी थोड़ा सा टिश्यू को पानी शानी, वुजू शुजू साफ सुथरा रखा करें, तो फिर मामला जो है वो ठीक रहते हैं। सही है मेरा भाई? हाँ, बड़ी मेहरबानी। आप रेस्ट करें। अच्छा, इससे पहले कि आज का मौजू जो है उसका बाकायदा मैं आगाज करूं, इब्तदाई तौर पर एक बात करना चाहता हूं। मुझे पर्सनली ये वीडियो देख के बहुत दुख हुआ। जहां दुख हुआ, वहीं इस चीज का अंदाजा भी हुआ कि ग्राउंड लेवल के ऊपर किस हद तक कुछ मुट्ठी भर गुंडे हैं जो हिंदुत्व के नाम के ऊपर, राजनीति के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर, देश के नाम के ऊपर अपनी डंडागर्दी और गुंडागर्दी चला रहे हैं। वो वीडियो जब मुझे पहुंची तो बड़ा दुख हुआ। उस वीडियो का बराह रास्त यानी डायरेक्टली मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ताल्लुक ना भी हो, मगर बहसियत मुसलमान हर मजलूम का हमारे साथ ताल्लुक है। जहां कहीं जुल्म होगा, मुसलमान उनके लिए आवाज उठाएगा। ये हमारा मानना है, और ये हमारा नस्बुल ऐन है, ये हमारे सिद्धांत हैं। तो जहां कहीं जुल्म होगा, हम मजलूम के साथ खड़े होंगे और मजलूम के हक में आवाज उठाएंगे। यूपी जौनपुर का एक एरिया है, और फेसबुक के ऊपर एक पेज है चर्च साइट्स के नाम से, क्रिश्चियन कम्युनिटी का, जो कि यूपी के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उनकी वेलफेयर के लिए, उनके राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं और आवाज उठाते हैं।
انہوں نے ایک پوسٹ لگائی تھی. اس پوسٹ کا میرے ساتھ وہ شیئر کی گئی. جب میں نے دیکھی تو مجھے بہت دکھ ہوا. دکھ اس چیز پر ہوا کہ جو سناتنی بڑی تعداد میں ہم پر یہ آروپ لگایا کرتے تھے کہ جناب اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اور کرسچینٹی جو ہے، مسیحیت جو ہے، وہ جناب لالچ کی بنیاد پر پھیلی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج سناتنی کیا کر رہے ہیں؟ آج راجنیتی کے نام پر یہ گنڈا گردی کرنے والے، یہ بھگوا آتنکی جو ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے جب ٹاپک ہوتا ہے تو ٹاپک پہ بات کی جاتی ہے، مگر آپ سے ملاقات تھوڑے وقفے کے بعد ہی ہوا کرتی ہے اپنی سٹریم میں. تو اسی لیے میں اس کا ذکر ابتدا میں کرنا چاہتا ہوں اور پھر باقاعدہ موضوع کا آغاز کر دیں گے. یہ مفلر آپ دیکھ رہے ہیں کون سی پارٹی کا ہے؟ جس کو تھوڑی سی بھی اے بی سی آتی ہے اس کو پتا ہے یہ کون سی پارٹی کا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مفلر اس وقت گنڈا گردی کی علامت بن چکا ہوا ہے. آپ سب کو نظر آ رہا ہے. اس مفلر کو سامنے رکھنا ہے، اس کے ڈیزائن کو ذہن میں رکھنا ہے. اور اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں، آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ویڈیو میں پوری نہیں چلا پاؤں گا. صرف اس کی آڈیو اور ایک دو سٹلز ہیں جو میں اسکرین پر رکھوں گا، کیونکہ اگر میں نے وہ ویڈیو پوری چلائی تو آج ہماری جو آگے بات ہونے والی ہے وہ پوری کی پوری بلاک کر دی جائے گی صرف اس ویڈیو کی وجہ سے، اگر میں ویڈیو چلاؤں گا. تو جس کو ویڈیو وہ چاہیے ہوگی میں کوشش کروں گا کہ علینا سسٹر جو ٹیلی گرام کا گروپ چلا رہی ہیں اس میں وہ فارورڈ کر دوں تاکہ وہ ویڈیو پھر آپ مکمل دیکھ سکیں. اس ویڈیو کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اس کے ایک ایک ورڈ کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کیا مینٹالٹی ہے اور کس حد تک جا پہنچی ہے. جب مسلمانوں کی کھلی اڑائی جا رہی تھی، مسلمانوں کے اوپر ٹھٹھا مذاق اور تمسخر اور مسخرہ پنتی کی جا رہی تھی، اس وقت ساری کمیونٹیز جو ہیں وہ تالیاں بجا رہی تھیں. ہم نے کرسچنز کو بھی ایکس مسلمز کی گودیوں میں اور ہندوتوا کی گودیوں میں بیٹھتے دیکھا. ہم نے کرسچنز کو بھی گستاخیوں کے لیے زبانیں لمبی کرتے دیکھا. میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کرسچنز جو ہندوتوا کی گودی کے اندر بیٹھے اور جنہوں نے اسلام کی نفرت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی گستاخیاں اور گالی گلوچ کی ہے، وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کس جگہ پر کھڑے ہیں. اور پھر میں چند سوال کروں گا. یہ ذرا ویڈیو دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر اور کوشش کریں کہ جو آڈیو ہے اس کے اوپر غور کریں کہ وہ بندہ جملے کیا بول رہا ہے. بہت شکریہ. ساری عیسیٰ مسیح کی کتابیں فوٹو بائبل سب میں نے جمع کر دی ہے. اگر اس کے بعد میرے گھر سے کچھ بھی برآمد ہوتا ہے تو تیز بولو مادر چوت، ابھی آواز کھول دیں گے تمہاری مادر تیز ہوتا ہے تو میری ذمہ داری ہے آج سے ہندو دھرم کا میں پوری ریتی رواج کے ساتھ پالن کروں گا اور پوری شردھا کے ساتھ ہندو دھرم کا مرنے تک نروہن کروں گا. جے ہند جے بھارت جے ہندوتو. چل بہت سلیقے. ارے بڑا آدمی بوتلوں والے اب مارا تھا، بڑا آدمی نہیں پڑھا وہاں نہیں پڑھے ہو تو ہی بوتلے کے سالے بھی مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، اس کے بعد مادر چود عیسائی بن رہے ہو تم. اس کا دیتے ہوئے پورا ویڈیو بننا چاہیے. ادھر ادھر دیکھو بوتل. چلو آن کرو ویڈیو. ہو گیا کہا بولو کیمرے پہ. ساری فوٹو بولو نا، بولو میں بول رہا ہوں پیچھے بولو. ساری فوٹو ساری کتابیں عیسیٰ مسیح کی میں نے
दे दी है। अब मेरे घर से कुछ भी ईसा मसीह का अगर बरामद हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक। हालेलुया बोलो मादर चोद, तब बोलते थे ना हालेलुया भोसड़ी वाले, हालेलुया मादर चोदों की। चलो जी दोस्त, मैं माजरत चाहता हूँ इनकी जुबान के लिए, और ये मुझे ऐसे ही चलानी थी, किसी किस्म का कोई कट नहीं करना था। वीडियो इससे थोड़ी लंबी है मगर मैंने इसको मुख्तसर रखा है। कमोबेश एक ही किस्म के ये वाकयात हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, इस वीडियो के अंदर डंडे के जोर पर और बीजेपी का लोगो लगा हुआ है, उसका मफलर पहनकर डंडा पकड़कर वीडियो में बनाने की जरूरत क्या थी? ये एक मैसेज है, ओपन मैसेज, इंडिया में बसने वाली तमाम माइनॉरिटीज को कि डंडे के लिए तैयार हो जाओ। ये ओपन मैसेज है बीजेपी का मफलर पहनकर कि इलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ, और इलेक्शन के अंदर जो गुंडागर्दी हमने करनी है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, डंड बैठकें लगा लो, छितर परेड शुरू होने लगी है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, इस्लाम के ऊपर तो आपकी जुबानें गज गज की निकलती थीं कि तलवार के जोर पर फैला है। एक बंदा स्वयं अपनी इच्छा से अगर क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर रहा है, इस्लाम को स्वीकार कर रहा है, तो डंडे का दौर काहे का? ये बीजेपी का मफलर पहनकर गुंडागर्दी काहे की? उनके घरों में घुसकर मोबाइल से वीडियो बनाते हो। बुजुर्ग है वो तुम्हारी बाप की उम्र का। ये गुंडागर्दी कहां से सीखी तुम लोगों ने? ये कहां से सीखी? किसने ये पट्टी पढ़ाई है? तुम्हारे धर्म में तो तुम कहते हो तुम्हारे धर्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है, या फिर कह दो कि तुम्हारा धर्म है ये। अगर धर्म है तो फिर इस्लाम पर इतराज ना उठाओ, और अगर धर्म नहीं है तो ये किसने सिखाया है? ये सवाल है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मैं उन बड़े बड़े इस्लामोफोबिक क्रिश्चियन से सवाल करता हूं, हिंदुत्व की गोद में कब तक बैठना है? जब तक आखिरी चर्च नहीं गिरता तब तक? जब तक आखिरी सलीब नहीं टूटती तब तक? जब तक आखिरी बंदे को जनाब बपतिस्मा देने वाले पानी के अंदर ही गोते दे दे के मार नहीं दिया जाता तब तक? जब तक तुम्हारे पादरियों के कपड़े नहीं फाड़ दिए जाते तब तक? कब तक खामोश बैठना है एडम सीकर? कब तक खामोश बैठना है? हिंदुओं से इतनी भी तुम्हारी हैसियत और औकात और तुम्हारा मकाम नहीं है कि तुम हिंदुओं से यह सवाल कर सको कि ये क्या चल रहा है? आवाज उठाने की भी ताकत नहीं रही तुम में। एक एक लाइन बोलने की भी ताकत नहीं रही है तुम्हारे लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए एक लाइन बोलने की भी। ऐसा कौन सा मिशन है इस्लाम के खिलाफ जो तुम्हें तुम्हारी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाने से रोक रहा है? मुझे ये नहीं समझ आती। मतलब 7-7 8-8 घंटे की स्ट्रीमें करते हो, एक जुमला नहीं बोल सकते। इस्लाम के खिलाफ तो भौंकते रहो, वो तो तुम्हारा कारोबार है। एक जुमला अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं बोल सकते। ये सवाल है मेरा। मैंने साल एक पहले क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर जो अटैक किए जाते थे और चर्चिस के ऊपर जो अटैक किए जाते थे, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी, मैंने उस पर प्रोग्राम किया। इसी तरह करीबन 2-2.5 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था हिंदू माइनॉरिटीज पर जुल्म, आवाज़े हक ऑफिशियल पर पड़ा। उसमें मैंने दिखाया था कि किस तरह जो जनाब आपकी SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। और मैंने उसमें अखबारों के आर्टिकल्स दिखाए थे और रिसर्च सर्वेस दिखाए थे, जिसमें बताया था कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग क्यों हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। कितनी देर तक ये डंडा दिखा के कितनी देर तक रोक लोगे? मेरा सवाल है ना, कितनी देर तक? कब तक रहेगा ये तुम्हारे साथ, ये डंडा और ये मफलर कितनी देर तक रहेगा? तो मैं मुसलमानों को कहता हूं,
مسلمان جو انڈیا کے مسلمان ہیں، ایک تو اپنی کمیونٹی کو یونائٹ کریں، متحد ہوں، فرقہ واریت سے بالاتر ہوں، اپنے ارد گرد پلس کو چیک کریں کہ آپ کے ارد گرد کے حالات کیا ہیں، دماغوں کو، عقلوں کو، آنکھوں کو کھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اہم آپ نے کرنا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں، جو مسیحی مظلومین ہیں، جو مائنورٹیز چاہے ہندو مائنورٹیز سے ہیں، مظلوم ہیں، سکھ برادری ہے، بودھ برادری ہے، جین برادری ہے، جس بھی برادری کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، مسلمان کو چاہیے اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کا ساتھ دے۔ یہ آپ کے اسلام کا تقاضا ہے، یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اسی سے آپ کی انسانیت کی پہچان ہوگی۔ آپ نے اللہ کو جواب دینا نا، تو آپ اللہ کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو مظلوم ہیں۔ اور بزرگ آدمی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، وہ ہمارے باپ کی عمر کا وہ بندہ ہے، اور ڈنڈا اس کے سامنے ایسے کر کے اس بندے کو جس طرح وہ ڈرا رہے ہیں، ہمارے باپ کی عمر کا بندہ ہے وہ۔ آپ ہم میں سے کسی کا باپ ہو سکتا تھا، وہ ہم میں سے کسی کا باپ ہو سکتا تھا۔ اپنے باپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھو، اپنے چچا کو، اپنے رشتہ دار کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھو، آپ کو درد محسوس ہوگا، آپ کو پتا چلے گا۔ وہ مولوی احمد بھی کہا کرتا تھا فرنگ آصفیہ میں، وہ تجھ کو میری نا سے بے درد کیا شناخت، رکھتا ہے درد مند کی درداش نا شناخت۔ جن لوگوں پر گزرتی ہے نا، پھر ان کو ان چیزوں کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کرو یار، مظلوم کا ہاتھ تھامو، جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کے سہارا بنو، ان کو اٹھاؤ۔ تمہارا اللہ تم سے یہ تقاضا کرتا ہے، تمہارا اسلام تم سے یہ تقاضا کرتا ہے، اپنی کمیونٹی کو مضبوط بناؤ۔ بھئی یہ میرا سٹارٹ کا پیغام تھا، باقاعدہ موضوع کے اندر جمپ کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات ہے، وہ کرنی تھی مگر کیونکہ بات کافی ہو چکی ہے، میں ٹاپک پہ آنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تو میں انشاءاللہ اس پہ بات کر لیتا ہوں جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ تھوڑا خشک ان لوگوں کے لیے ہوگا جو لوگ، آپ کو پتہ ہے، ذرا چسکا چسکا لینے کے لیے آتے ہیں، تو ہر دفعہ بریانی نہیں، کئی دفعہ دال کے ساتھ بھی گزارا کرنا چاہیے جو لوگ تو چسکا لینے آتے ہیں۔ باقی یہ موضوع بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ نے کبھی کسی بچے کو دیکھا ہے وہ اپنے باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، اپنی والدہ سے بدتمیزی کر رہا ہے؟ پتہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو کما حقہ اندازہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا سمان اور احترام حقیقت میں ہے کیا۔ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ اصل میں ہوتے کیا ہیں، ماں باپ کی قربانیاں کیا ہوتی ہیں، ان کے سیکریفائسز کیا ہیں، ان کی ایموشنل انویسٹمنٹ کیا ہے، ان کی فائنینشیل کنٹریبیوشن کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مورل سپورٹ کیا ہے، اور نہیں پتا ہوتا۔ اس لیے ایسے بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ جن بچوں کو اس چیز کی خبر ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کو پاؤں بھی نیچے نہیں رکھنے دیتے، اپنے ماں باپ کو گرم اور ٹھنڈ ہوا بھی نہیں لگنے دیتے، خیال رکھتے ہیں ان کا۔ ہم نے ایسے اولاد کو بھی دیکھا ہے جن کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ جاپان کے، یا میرے خیال سے شاید کوریا کے کسی سکول کے اندر میں وہ ریل دیکھ رہا تھا، بچوں کو نا، جو ٹین ایج کے بچے ہوتے ہیں، ان کو نا ان کے پیرنٹس کے کاموں کی ویڈیو دکھاتے ہیں کہ ان کا کوئی لیبر ہے، کوئی مزدور ہے، اس کی ویڈیو بنا کے نا، تو کلاس روم میں اس بچے کو دکھاتے ہیں کہ تم پڑھ نہیں نہ رہے، یہ دیکھو تمہارا باپ جب تم سکول آتے ہو نا، جو تمہاری فیس پے کرتا ہے، تمہارا باپ دیکھو کیا کام کر رہا ہے، تمہاری ماں دیکھو کیسے محنت کر رہی ہے، اور تم سکول میں اچھے سے پڑھ رہے ہو، ذرا دیکھو۔ یہ چیز پتہ کیا تصور پیدا کرتی ہے؟ یہ چیز ادب اور احترام پیدا کرتی ہے، یہ چیز ان کے لیے ایک ایموشنل ایلیمنٹ پیدا کرتی ہے بچوں کے دلوں کے اندر۔ ہوا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو سناتنی ہیں یا اسلامو فوبس ہیں، ان کو نبوت کی صحیح معنوں کے اندر پہچان ہی نہیں ہوئی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبوت کا منصب کیا ہے، پروفٹ ہوڈ کیا ہوتا ہے،
اور ایک نبی جو ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے, اس کی زندگی, اس کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر جو شرلی چھوڑتا ہے, جو شوشا چھوڑتا ہے, یہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ان کو کما حقہ ادراک ہی نہیں ہے, کانسیپٹ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہی بات ہے جس کا ذکر امام ابن حزم الاندلسی الظاہری نے, جو کہ 5ویں صدی کے امام ہیں, 456 کے متوفا, انہوں نے اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر لکھا, پہلی جلد میں. اور انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا برہمنز کو, ہندوز کو, اور انہوں نے کہا کہ ہندوؤں میں نبوت کی معرفت جو ہے, یعنی نبوت کی جو پہچان ہے, یہ نہیں وہ سمجھ پائے, کرپٹ ہو گیا یہ کانسیپٹ. جب یہ کانسیپٹ ان کے ہاں کرپٹ ہوا نا, تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں جی نبی آئے تھے, عیسیٰ تھے, موسیٰ تھے, محمد تھے, ابراہیم تھے, نوح تھے, آدم تھے, ٹھیک ہے, اسحاق تھے, یا کہ یہ کن لوگوں کی بات کرتے ہو, علیہم الصلوۃ والسلام اجمعین, یہ کن لوگوں کی بات کرتے ہو آپ, ہمیں تو پتہ نہیں کیا نبی آتے, فرشتے آئے, یہ وہ, ان کو کانسیپٹ ہی سمجھ نہیں آتا. وہ الگ بات ہے کہ اپنی شاستروں میں جو لکھا ہوا ہے وہ چاہے اس سے کتنا ہی عجیب اور غریب کیوں نہ ہو, کتنا ہی ادبھد کیوں نہ ہو, مگر نبوت کے کانسیپٹ کو سمجھ ہی نہیں پاتے, انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے. تو جو پہلی ایپیسوڈ تھی نا, وہ فوکس کر رہی تھی کہ نبی کیوں آتے ہیں, اور اس میں میں نے کوشش کی تھی کہ میں جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے نا, اسلامک پرسپیکٹو جو ہے قرآن اور سنہ سے, وہ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. آج میرا ارادہ تھا کہ میں اس منصب کو, کہ نبوت کی ضرورت کیوں ہے, دا نیسیسٹی آف پروفٹ، اس کو تھوڑا سا لاجک کی یا رشنال کی بنیاد کے اوپر سمجھنے کی کوشش کریں, انٹلیکٹ کی بنیاد پر, کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی. اسی لیے آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی نا, وہ سننے سے زیادہ تعلق رکھتی ہے, اٹینٹیولی, پورے فوکس کے ساتھ سننے سے زیادہ تعلق رکھتی ہے. آج میں کوشش کروں گا کہ قرآن اور سنہ کے دلائل نہیں, بلکہ چند عقلی باتیں کر کے, چند چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, عقلی بنیادوں کے اوپر آپ کو ایک پکچر پیش کر سکوں کہ نبوت کیوں ضروری تھی, اور نبوت کے فوائد کیا ہیں, اور نبوت کے اثرات کیا ہیں سوسائٹی کے اوپر, انڈیویجول سے لے کے پوری کی پوری سوسائٹی کے اوپر, پورے کے پورے سسٹم کے اوپر, پورے کے پورے کینوس کے اوپر. تو انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے. تو پچھلے پروگرام کا بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کر دیا. اب ہم شروع کرتے ہیں آج کے موضوع کو پہلے پوائنٹ سے لے کر. ابن حزم کی کتاب کا جو میں نے حوالہ دیا ہے نا, انہوں نے کہا کہ اسلام میں نبوت کے منصب کو سمجھانے کے لیے نا, لوگوں نے 2 طریقے اختیار کیے ہیں. ایک طریقہ تھا فلاسفہ کا, ایک طریقہ تھا متصوفین کا, صوفیاء کا, مسٹکس کا, اور ایک طریقہ تھا جو کہ خالص قرآن و سنہ کا منہج تھا. بہر صورت تینوں نے کوشش کی کہ نبوت کے منصب کو, پروفٹ ہوڈ کو انڈرسٹینڈ کر پائیں, ریولیشن یا وحی کس طریقے سے انسان کو دی جاتی ہے, اس کانسیپٹ کو گراسپ کر پائیں. انہوں نے کوشش کی. ابن حزم کا یہ اعتراض تھا کہ یہ لوگ جو 2 ہیں, جو قرآن اور سنہ کے منہج سے ہٹ کر چیزوں کو سمجھ رہے تھے. اب قرآن اور سنہ کے منہج سے ہٹ کر میں نے اسی لیے متصوف کی ٹرم استعمال کی ہے, صوفی کی نہیں. متصوف تکلفاً یا مبالغتاً ایگزیجوریٹ کر کے تصوف کے اندر جو غلو پیدا ہوا ہے, اس کو ہم متصوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے متنبی ہوتا ہے, جیسے متجدد ہوتا ہے, تو ایک مجدد ہوتا ہے, ایک متجدد ہوتا ہے. تو مجدد کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں, متجدد کے اوپر اعتراضات اٹھتے ہیں. اسی طریقے سے صوفی یا متصوف, ان دونوں میں فرق ہے. تو خیر بہرحال یہ زیادہ میں خشک گفتگو نہیں کرنا چاہتا, واپس آ جاتے ہیں موضوع کی طرف. تو جہاں تک فلاسفہ کا تعلق تھا, وہ لوگ خالصتاً حواس کی بنیاد پر, یعنی سینسز کی,
آبزرویشن کی بنیاد پر اور جو ہمارے سامنے فزیکل چیزیں، میسز کی چیزیں، میٹر کی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ان بنیادوں پر نبوت کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ متصوفین کا پورا زور خالق اور مخلوق کے مابین جو میڈیم کا ہے، یعنی نبی کا، اس کو سمجھنے کے لیے وہ ریاضت کو اور تجربے کو اور جو ہے کیا اسے کہتے ہیں، اس کے لیے ٹرم یوز ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے یار، ہاں، آتم دھیان جسے بولتے ہیں، سیلف ریئلائزیشن کی بیس پر وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے، یعنی فلاسفہ جو ہیں انہوں نے ایک ایکسٹریم لی، متصوفین جو ہیں انہوں نے ایک ایکسٹریم لی۔ یہ دو ایکسٹریم تھیں جنہوں نے اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کانسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب پہلے سمجھیں فلاسفہ نے کیسے سمجھا۔ فلاسفہ کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جیسے جیسے وقت گزارتا ہے وہ اڈیپٹیو ہوتا ہے، اسے گاڑی، آج کی مثال سمجھانے لگا ہوں، بچہ جوان ہوتا ہے، اس کو سائیکل چلانا آتی ہے، تھوڑے سمے بعد بائک چلاتا ہے، تھوڑے سمے بعد گاڑی چلاتا ہے، تھوڑا ایکسپرٹ ہو جائے تو بڑی گاڑی چلائے گا، سیکھ جائے تو جہاز چلائے گا، زیادہ محنت کرے تو راکٹ چلا لے گا۔ تو سمے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزوں کو سیکھتا ہے اور بہتر سے بہتر بنتا ہے۔ ایک یہ چیز رکھی۔ دوسری مثال آپ لے لیں جسم کی، انہوں نے رکھی کہ ایک بچہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہے، اب لڑکا جو ہے وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے تو 12 سے 13 سال گزرنے کے بعد اس کے چہرے کے اوپر داڑھی منہ چھانا شروع ہو جاتی ہے، اس کے جسم میں مضبوطی آ جاتی ہے، کڑیل جوان بنتا ہے، قد کاٹ نکل آتا ہے، آواز بھاری ہو جاتی ہے، ڈر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کانفیڈنس لیول بوسٹ ہوتا ہے، پروفیشنل ہوتا ہے، پیسہ کماتا ہے، بلینئر بن جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ جج کیا کہ انسان کے اندر ابیلٹیز رکھی گئی ہیں کہ اگر وہ پریکٹس کرے اور کنسسٹنسی کا خیال رکھے تو وہ نت نئی انوینشنز اور کریٹیو اور انوویٹیو ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر انہوں نے دیکھا کہ اسی ترکیب سے جس طرح نارملی میل اور فیمیل کے ملاپ سے، مکسچر سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، سمے گزرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے اور اس کے اندر ہڈن کچھ ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کو تھوڑا سا تراشا جائے تو وہ شاندار ادیب بن جاتا ہے، پوئٹ، شاندار ڈاکٹر بنتا ہے، طبیب بن جاتا ہے، شاندار فلسفی فلاسفر بن جاتا ہے۔ حالانکہ بچپن میں وہ لوگ نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی سقراط جب بچپن میں رہا ہوگا تو وہ بالکل نارمل بچہ رہا ہوگا، افلاطون بھی نارمل بچے کی طرح پیدا ہوا ہوگا، جو ولیم شیکسپیئر ہے وہ بھی نارمل بچے کی طرح ہوگا، البرٹ آئنسٹائن بھی نارمل بچے کی طرح ہوگا۔ مگر وہ کون سی چیز تھی جنہوں نے ان کو لارجر دین لائف کر کے دکھایا، یعنی اتنی بڑی پرسنالٹی تھی کہ ان کی چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پینٹنگ کی طرف چلے جائیں تو آپ کو لینارڈو ڈی ونچی جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، پکاسو دکھائی دیتا ہے۔ میوزک کی طرف آتے ہیں تو آپ کو جناب ایک بڑا نام دکھائی دیتا ہے، الگ اس کی ایک کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے۔ اور میتھس کی طرف آ جائیں تو آپ کو اس لیول کے بندے دکھائی دیتے ہیں، فزکس کی طرف آئیں تو آپ کو بندے، تو یعنی یہ سب لوگ کیوں نہیں، فلسفہ یہ پڑھتے تھے کہ یہ سب لوگ کیوں اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوئے، ایکسپشنز کیوں ہیں، یعنی گنتی کے چند لوگ ہی کیوں اس مقام کو حاصل کرتے ہیں جو ایک بڑا ستارہ بن کر آسمان پر چمکتے ہیں۔ یہ تھی ان کی کھوج۔ تو انہوں نے یہ جانا فلسفہ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو فلسفہ نے یہ جانا کہ نبوت بالکل ایسا ہی ہے، جب کوئی انسان